औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलील खान मुखलिस माहिर मज़मून उर्दू और आप देख रहे हैं जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। 12वीं जमात के वीडियो सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। आज उसी सिलसिले में हम सबक माएँ मुकम्मल मश्क के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने ये स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। लाइक शेयर और कमेंट्स करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। सबक माएँ मुसन्निफ़ जो है वो क्या है, वो अहमद नदीम कासमी है। सिनफ़ के लिहाज से ये अफ़साना है और ये किताब कपास का फूल उससे माखूज़ से लिया गया है। तो तारुफ़ मुसन्निफ़ का तारुफ़ इब्तिदाई हालात। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह था और वालिद का नाम पीर ग़ुलाम नबी था। आप 1916 को खुशाब में पैदा हुए। तालीम इब्तिदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की और पीर बहावलपुर कॉलेज से BA किया। अहमद नदीम कासमी के चचा आपकी शख्सियत पर अपने चचा बहादुर हैदर शाह का गहरा असर था, जो अल्लामा इकबाल के हमसबक थे। चाचा ही की वजह से नदीम साहब को शेर और अदब से दिलचस्पी हुई। अदबी रिसाले अहमद नदीम कासमी ने कई अदबी रिसाले जारी किए, जिनमें पूल, नुक़ूश, सेहर, अमरोज़ और फ़नून काबिल ज़िक्र हैं। अखबारी कलम आप हर्फ हिकायत के नाम से अखबार में फ़िक़हिया कलम भी लिखा करते थे। अफ़साना निगारी अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों का मौज़ू देहाती लोगों के मसाइल और जज्बात हैं। आपका पहला अफ़साना बदनसीब बुत तराश है। फ़न शायरी आपने नज़में और गज़लें भी लिखी। आपकी शायरी में असरी आगाही का शऊर मिलता है। आगाही कासिम साहब को मजमूए कलाम दश्त वफ़ा पर आदमजी अवार्ड भी मिला। वफ़ात आपने 2006 में तकरीबन 90 साल की उम्र में वफ़ात पाई। तसानीफ़ चौपाल, बगोले, कपास का फूल, आंचल, सैलाब, आबले, तुलू व ग़ुरूब, बरग हिना, दर व दीवार। शायरी मजमूए रिम जिम, दश्त वफ़ा, लोहे खाक, बसीत, शोले गुल, दवाम वगैरह। अल्फाज मानी मुत्तसिल मिला हुआ, तू तुत्कार लड़ाई झगड़ा, बेनुकुत सुनाना बुरा भला कहना, मुल्हिका साथ जुड़ा हुआ, मश्क चमड़े का तेला, खम टोंक कर सीना तान कर दलेरी से, ताक कर निशाना बांध कर आशना वाकिफ़, तेवर अंदाज, मदाखलत दखलंदाजी, वाक शेर, जन्नाटे से, ज़ोर व शोर से। मारूज़ी सवालात सबक माएँ की तसनीफ़ है अहमद नदीम कासमी। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। 2 अहमद नदीम कासमी का पहला अफ़साना है था। बदनसीब बुत तराश। नंबर 3 आपके अफ़सानों का मौजू लोगों के मसाइल, देहाती लोगों के मसाइल। नंबर 4 आपके मजमूए कलाम दश्त वफ़ा पर आपको आदमजी अवार्ड। राजा साहब और ख्वाजा साहब के घर थे मुत्तसिल। 6 दोनों बेगमात के झगड़ों में इल्ज़ाम तराशी कम और बद्दुआएँ ज़्यादा होती थीं। नंबर 7 ये झगड़ा जिस तरह बेवजह शुरू होता था उसी तरह बेवजह ख़त्म भी हो जाता था। बहश्ती एक मश्क के पूरे 2 आने लेता था। नंबर 9 झगड़े का आगाज़ अमूमन बेगम राजा की तरफ से होता था। नंबर 10 दोनों बच्चे अपनी माँ को हंसता देखकर बेइख्तियार हंसने लगे।
11 راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے بیگمات کی لڑائی معمول بن چکی تھی۔ 12 آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو اڈیرا۔ نمبر 13 آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی۔ نمبر 14 بیگم خواجہ گرجی یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مشقی سوالات۔ الف دونوں بیگمات کے برعکس ان کے شوہروں کے تعلقات کیسے تھے؟ جواب افسانہ مائیں میں احمد ندیم قاسمی نے دونوں بیگمات کے لڑائی جھگڑے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ شوہروں کے نام راجہ صاحب، خواجہ صاحب۔ شوہروں کے تعلقات اس افسانے کے مطابق دونوں بیگمات تو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں مگر ان کے شوہروں کے تعلقات آپس میں نہایت خوشگوار تھے۔ یہ دونوں اکٹھے سیر اور واک کے لیے جایا کرتے تھے اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے تھے۔ العرض دونوں کے درمیان زبردست ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ وہ بیگمات کی لڑائی کو بنیاد بنا کر آپس کے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے۔ سوال با لڑائی کا آغاز عموماً کس طرف سے ہوتا تھا؟ جواب لڑائی کا آغاز افسانہ مائیں میں احمد ندیم قاسمی نے بتایا ہے کہ دونوں بیگمات کا لڑنا جھگڑنا روز کا معمول بن چکا تھا مگر اکثر لڑائی کا آغاز بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا اور بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں رہتی تھی۔ سوال جی زلزلہ آنے پر بیگم راجہ کا رد عمل کیا تھا؟ جواب احمد ندیم قاسمی کے افسانے مائیں کے مطابق زلزلہ آنے پر بیگم راجہ کا رد عمل کچھ یوں تھا۔ بیگم راجہ کا رد عمل مصنف کے مطابق ایک روز اچانک زلزلہ آیا تو بیگم راجہ یہ سمجھی کہ شاید بیگم خواجہ نے ساتھ والے کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے اور اسی وجہ سے پورا گھر لرز اٹھا ہے۔ چنانچہ وہ کھڑکی میں آئیں اور بیگم خواجہ کو اتنا برا بھلا کہا کہ وہ بیچاری زلزلے کو ہی بھول گئیں۔ شوہر نے جب بتایا کہ واقعی زلزلہ ہے آیت الکرسی پڑھو تو تب جا کر یہ جھگڑا ختم ہوا۔ سوال نمبر د محلے کے بزرگ کے سمجھانے پر راجہ صاحب کا کیا جواب تھا؟ جواب افسانہ مائیں میں احمد ندیم قاسمی نے بتایا ہے کہ چونکہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کا لڑائی جھگڑا سارے محلے میں مشہور تھا اس لیے ایک دن محلے کی کسی بزرگ نے دونوں کے شوہروں کو روک کر کہا کہ آپ بھلے اور شریف لوگ ہیں اپنے بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے دور روکیں، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو راجہ صاحب نے نہایت ادب سے یہ جواب دیا۔ راجہ صاحب کا جواب مصنف کے مطابق راجہ صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے اور ہم مرد لوگ عورتوں کے معاملات میں دخل دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور آپ اگر ہماری بیگمات کو سمجھانے کا کام اپنی بیگم کے ذریعے کروائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں۔ یہ دونوں تو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ ہاں سوال نمبر پانی کی بالٹی میں گیند گرنے پر دونوں بیگمات کا کیا مواقف تھا؟ جواب افسانہ مائیں احمد ندیم قاسمی نے بتایا ہے کہ ایک روز راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ اس پر بھی دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیگم راجہ کا موقف تھا۔ اس موقع پر ہمیشہ کی طرح اس طرح بیگم راجہ نے لڑائی میں پہل کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی ہے تاکہ گلی گیند کے ساتھ مٹی لگ جائے اور اس مٹی سے بچے کے ہاتھ اور کپڑے گندے ہوں اور اس کی ماں کو یہ کپڑے دوبارہ دھونے پڑیں۔ بیگم خواجہ کا موقف یہ تھا کہ گیند بچے نے نہیں بلکہ بیگم راجہ نے جان بوجھ کر بالٹی میں پھینک دیا تاکہ بالٹی کا پانی خراب ہو جائے
اور بیگم خواجہ کو 2 آنے دے کر بہشتی سے پانی کا مشک بھروانا پڑے۔ واو، بچے کا زخم دیکھ کر بیگم راجہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: احمد ندیم قاسمی کے افسانہ مائیں کے مطابق ایک بار کھیل کے دوران بیگم راجہ کے بیٹے نے بیگم خواجہ کے بیٹے کو پنسل کا نوکیلا سکہ چبھوا دیا، جو اس کی گردن میں لگا اور زخم بن گیا۔ بیگم راجہ کا رد عمل: بیگم راجہ نے جب بچے کی ران پر زخم دیکھا تو وہ دم بخود ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے بیگم خواجہ سے بچہ لیا اور اپنے کوہنوں پر بٹھا کر اسے تپکنے لگیں اور بچے کی آنسو پوچھ کر اسے دیوانہ وار چوما اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بددعائیں اور گالیاں بھی دیں۔ پھر جب ان کا بیٹا آ گیا تو اسے 4-5 تھپڑ اس زور سے مارے کہ اس کی چیخیں سارے محلے میں گونج اٹھیں۔ سوال نمبر 2: شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ اس جملے میں جس مخصوص ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے اس کی وضاحت کریں۔ جواب: مخصوص ذہنیت عوام کی ایک خاص نفسیات اور مخصوص ذہنیت ہوتی ہے۔ وہ لاشعوری طور پر چاہتے ہیں کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو تو لڑنے والے ایک دوسرے پر بیہودہ اور گھٹیا الزامات لگائیں، آپس میں گالم گلوچ کریں اور ایک دوسرے کو خوب مارے پیٹیں۔ لیکن چونکہ دونوں بیگمات کے جھگڑے میں یہ سب کچھ نہ ہوتا تھا، اس لیے محلے والوں کو ان کی لڑائی میں لطف نہ آتا تھا۔ سوال نمبر 3: متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ الف: بیگم خواجہ کو وہ بے نکت سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی۔ با: اکٹھے رکھے ہوئے 2 برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں۔ جیم: ان کی باتوں میں الزام تراشی کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں۔ دال: جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہا: بیگم خواجہ اپنے مرنے کی بددعا سن کر ہی مسکرا رہی تھی۔ سوال نمبر 4: الفاظ پر سامنے دیے گئے معنی کے مطابق اعراب لگائیں۔ عالم، عالم، علم، عالم۔ تو عالم علم والا یا علم رکھنے والا، عالم حالت دنیا، علم معلومات، عالم جھنڈا، ملک وطن، ملک جائیداد جاگیر، ملک فرشتہ، مالک بادشاہ حاکم۔ امدادی فعل یا معاون فعل: امدادی یا معاون فعل وہ فعل ہوتا ہے جو اصلی فعل کے ساتھ مرکب بناتا ہے، اس کے معنی میں زور پیدا کرتا ہے اور کام کی تکمیل کو واضح کرتا ہے۔ مثلاً، اس نے شام کو مار ڈالا، میں نے کتاب پڑھ لی۔ ان جملوں میں ڈالا اور لی امدادی فعل ہیں کیونکہ ان میں دونوں فعل کے معنی میں زیادہ وضاحت اور زور پیدا کیا گیا ہے۔ سوال: سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں۔ عبارت: راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نکت سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئی۔ جواب: حوالہ متن: سبق کا نام مائیں افسانہ ہے، مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی اور ماخوذ کتاب کپاس کا پھول۔ سیاق و سباق: اس افسانے میں احمد ندیم قاسمی نے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے روز کے گھریلو جھگڑوں کا ذکر کیا ہے، جس سے دیہات کی گھریلو خواتین کی نفسیات کی عکاسی ہوتی ہے، جبکہ ان خواتین کے برعکس دونوں کے شوہر آپس میں خوشگوار تعلقات رکھتے تھے۔ ان کے لیے اپنے بیگمات کی لڑائی معمول کی بات تھی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ بات بھی خاص طور پر بیان کی ہے کہ ان لڑائیوں میں الزامات کی بجائے صرف بددعاؤں سے کام چلایا جاتا تھا۔ افسانے کے اختتام پر جب بیگم خواجہ کے بیٹے کو بیگم راجہ کا بیٹا پنسل مار کر زخمی کرتا ہے
اور بیگم راجہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی ہے اور تھپڑ مارتی ہے تو دونوں بیگمات ایک دوسرے کے بچے کو پیار کرتے ہوئے ہنسنے لگتی ہے۔ تشریح: یہ عبارت افسانہ مائیں کی شروع سے لیا گیا ہے۔ اس عبارت میں مصنف احمد ندیم قاسمی نے دو ہمسایوں راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے مکانات کا ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کے مکانات آپس میں اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ اگر ایک مکان کی دیوار میں کوئی میخ ٹونکی جاتی تو دوسری طرف کے مکان کی دیوار کا پلستر ٹوٹ جاتا۔ مصنف کے مطابق بیگم خواجہ بیگم راجہ کا معمول تھا کہ وہ دن میں ایک بار جھگڑا ضرور کرتی تھی، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ وہ دونوں دن میں دوسری بار بھی جھگڑ پڑی اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ شام کے وقت معمولی سا زلزلہ آ گیا، جس پر بیگم راجہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید بیگم خواجہ نے پاس والے کمرے میں چارپائی فرش پر گھسیٹی ہے۔ یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری اور شدید غصے کے عالم میں اپنے گھر کی کھڑکی کی طرف لپکی اور بیگم خواجہ کو اتنا برا بھلا کہا کہ اس بیچاری کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور بیگم خواجہ راجہ کے اس اچانک حملے سے وہ اس قدر حیران و پریشان ہوئی کہ زلزلے کے ڈر کو بھی وہ بھول گئی۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔